सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं राना ताहिर और मेरे साथ हैं शहबाज़ अहमद और थोड़ी देर में हमें शाहिद जितोई साहब भी ज्वाइन करेंगे कराची से। वैसे तो जो आज हमने प्लान जो था हमारा वो डॉक्टर बाबर अवान साहब से इंटरव्यू का था, हर चीज़ लाइन अप थी, लेकिन इस्लामाबाद में इतनी शदीद बारिश आई है कि वो जो सैटेलाइट लिंक था हमारा उससे मुमकिन नहीं था कि उनसे हम रब्ता कर सकते, तो फिर इसलिए उस इंटरव्यू को, उस प्रोग्राम को हमने पोस्टपोन किया और यहाँ पर जो दूसरे मसाइल हैं उन पर बात करने के लिए ये सारे जो अहबाब हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सिंध की जो सूरत हाल है वहाँ पर काबीना में तब्दीली हुई है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर कराची में मुर्तज़ा वहाब साहब को लगाया गया है। फिर जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ पर ज़िलई लेवल पर मुआवनीन ख़ुसूसी उनका तकर्रुर किया गया है। तो क्या सिंध हुकूमत जो है क्या करने जा रही है, और जो खबरें आ रही थी कि अब फोकस किया तहरीक इंसाफ ने सिंध पर, तो क्या वहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो नई बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, क्योंकि पंजाब में तो ख़ासा PP38 की जीत के बाद PTI में एक हम देखते हैं एक बड़ा एतमाद है। इसके अलावा आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ जिसमें वो स्ट्रेटजिक इजलास था वज़ीर-ए-आज़म साहब की सदारत में। वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई जिसको बॉर्डर मैनेजमेंट कमेटी कहा गया है। 5 उसमें वज़ीर हैं, शेख रशीद साहब भी हैं, वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, शेरी मज़ारी साहबा भी हैं। तो बॉर्डर मैनेजमेंट प्योरली वज़ारत दाखिला का सब्जेक्ट है, लेकिन ये सूरत हाल संगीन है, इसलिए ये कमेटी बनाई गई है। शेख रशीद साहब बड़े मरंज शख्सियत हैं, बड़े ज़बरदस्त वो पॉलिटिशियन हैं और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और उनको वजारतों का बड़ा तजुर्बा है। तो क्या वजह है कि ये मामला सिर्फ़ वज़ीर दाखिला के पास नहीं है, दूसरे लोग भी इसमें शामिल किए गए हैं? क्या इसकी वजूहत हैं? शहबाज साहब से वो जानने की कोशिश करेंगे। शाहिद जितोई साहब हमारे साथ अगर हैं तो शाहिद साहब सुन रहे हैं मुझे आप? अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, वालेकुम सलाम सर। शाहिद साहब पहले तो ये बयान फरमाइए कि ये सिंध के अंदर बहुत, यानी हमने देखा है कि बड़ा स्मूथ उनकी हुकूमत चल रही थी, लेकिन ये जमील सोमरो साहब की जो शिकस्त है उसके बाद, या वो जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि निसार खोड़ो साहब और अनवर सियाल साहब और कुछ दूसरे लोग उन्होंने को मदद नहीं की उनकी सोमरो साहब की, और सोमरो साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब के सेक्रेटरी, जहाँ पे भी बिलावल भुट्टो में नज़र आते हैं उनके पीछे जमील सोमरो भी नज़र आते हैं। तो ये, लेकिन निसार खोड़ो की एक बड़ी अपनी अहमियत है, अनवर सियाल की एक बड़ी अपनी अहमियत है, वो जो उनकी फुफो हैं मुर्तज़ा इनकी बिलावल की फरियाल साहबा, उनके वो बिल्कुल एक राइट हैंड तस्वुर किए जाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये बड़ी तब्दीली हो सकती है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स पे? जी सनी साहब, आज जो है वो सिंध काबीना में कुछ नए लोगों को भी शामिल किया गया है, लेकिन जो जिस पर बात की आप निशानदेही कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब और सोहेल अनवर सियाल साहब के हवाले से, अभी तक इनको डी नोटिफाई नहीं किया गया। इनसे वजारतें वापस लेने का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, डी नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में हो जाए, इनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये पार्टी में सब लोग हैरान और परेशान हैं। निसार खोड़ो पीपल्स पार्टी सिंध के सदर और सूबाई तंजीम के सरबराह हैं और उन्होंने तवील अरसे से इस ओहदे पे काम किया है, उनकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। अचानक जो है उनको एक तरफ कर देना वो पार्टी वालों के लिए भी हैरान कुन है। सोहेल अनवर सियाल बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं फरियाल तालपुर साहिबा के और जरदारी फैमिली के, लड़काना में उनका बड़ा अहम रोल है और सियाल फैमिली जो है लड़काना में बहुत अहम है, उनका असर रसूख है वहाँ पे। मुझे नहीं समझ आता कि पार्टी की क़यादत ने ऐसा फैसला क्यों किया है। लड़काना में जो शिकस्त हुई है, अपोजिशन जो है वो पुर उम्मीद है कि वो हर ज़िले में या हर हल्के में वो इस तरह का इत्तेहाद बनाएगी, राजौनी इत्तेहाद यानी अवामी इत्तेहाद जो लड़काना में बना था पीपल्स पार्टी के खिलाफ। लड़काना में इजलास भी हुआ था पिछले दिनों,
ڈاکٹر صفدر عباسی نے اس اجلاس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر حلقے میں اسی طرح کا اتحاد بنایا جائے گا، اچھا لوگوں کو مقامی سطح پر جو ہے وہ جمع کیا جائے گا۔ میرے خیال میں ایک بڑا چیلنج ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اور لوگوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے یا تو پیپلز پارٹی میں جائیں یا پیپلز پارٹی کا پھر مقابلہ کریں۔ سندھ میں ایسی ہی صورتحال ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی سندھ پر توجہ دینے لگے ہیں، اور وہ بھی انہوں نے ڈاکٹر ارباب غلام رحیم کو سندھ افیئر کا اپنا معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے کہ وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور پہلی دفعہ پیر پگارا صاحب جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ تو چیلنجز تو ہیں، ابھی بلدیاتی انتخابات کے لیے پریشر ہے سندھ حکومت پہ، الیکشن کمیشن بھی بار بار ان کو خط لکھ رہا ہے کہ جی ہمیں تاریخ دی جائے، بلدیاتی انتخابات بہرحال ان کو کرانے پڑیں گے، اس کے لیے بھی بہت پریشر ہے۔ آج جو سندھ کابینہ میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا، ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بدین، ٹھٹھا، تھر پارکر کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا ہے، ادھر دادو اور لاڑکانہ کے کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا ہے، تاکہ جو وہاں کے 62 لوگ سے جو لوگ ناراض تھے یا پارٹی سے جو لوگ شکوہ کرتے تھے کہ انہیں پارٹی نے کچھ نہیں دیا، ان سب کو یہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ معاونین خصوصی بھی لگا رہے ہیں، کوآرڈینیٹرز بھی لگا رہے ہیں، تاکہ وہاں کے 62 لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اور یہ جو چیلنج ہے جو ہے بلدیاتی انتخابات میں یا آئندہ عام انتخابات میں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، لیکن نثار کھوڑو اور سہیل انور سیال والا جو معاملہ ہے، اس پہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا رد عمل کیا آتا ہے اور پارٹی کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں شاہد صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم اس کو یہ سمجھیں کہ اب معاملات مکمل طور پہ بلاول بھٹو نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب اپنی علالت کی وجہ سے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ اٹ از ٹائم کہ اب بلاول جو ہیں وہ فل تھروٹل اس کی سنبھال لیں؟ کیونکہ اس طرح کی ڈراسٹک چینجز جو ہیں، جس میں اطلاعات یہ ہیں کہ اگر ڈی نوٹیفائی نہ بھی ہوں، لیکن وہ جو بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں اجلاس تھا، اس میں جو یہ گفتگو ہوئی تو اس میں انور سیال اور نثار کھوڑو صاحب اس اجلاس سے اٹھ کر باہر چلے گئے، تو ہم اس کو یہ سمجھیں کہ اب بلاول بھٹو مکمل طور پر پولیٹکس کریں گے سندھ میں، اور ہی ول بی دا ون ہو از کالنگ شاٹس؟ جی سمی صاحب، جو کل چیف منسٹر ہاؤس میں بلاول بھٹو صاحب نے اجلاس کیا، اس میں تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، اور ان کو مکمل اختیار ہے پارٹی کے اور حکومت کے حوالے سے تمام فیصلے کرنے کا، اور جس اعتماد سے اس سے وہ فیصلے کر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے، لوگوں سے غصے بھی ہو رہے تھے، لوگوں پہ برہمی کا بھی اظہار کر رہے تھے، اور لوگوں کے انٹرویوز بھی کر رہے تھے، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے گورننس چاہیے، مجھے اس طرح کی پرفارمنس چاہیے لوگوں کی۔ تو لگتا ہے کہ ان کا پارٹی پر اب ہولڈ ہو گیا ہے، اور زرداری صاحب جو ہیں اب ان پہ مکمل ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک اور میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ضلعوں میں معاونین خصوصی مقرر کرنا، کراچی میں نئے ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کرنا، اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ اب اس نے سندھ پہ فوکس کر لیا ہے، اور پیپلز پارٹی کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں یہاں پہ کہیں وہ دڑاڑے نہ ڈال سکے پیپلز پارٹی کی صفوں میں، گورنمنٹ جو ہے وہ فال نہ کر جائے؟ یہ فیئر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بڑی کانفیڈنٹ ہے، وہ چیزوں کو ہینڈل کر لے گی اور یہ وہ بھرپور تیاری کر رہی ہے؟ کون سی چیز آپ کو زیادہ نظر آتی ہے؟ کوئی آپ محسوس کرتے ہیں جو باڈی لینگویج ہے لیڈرز کی، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ غصے میں بھی تھے بلاول، اور بڑے آرڈرز بھی انہوں نے دیے اور بڑی ڈراسٹک چینجز بھی کی، از اٹ فیئر یا یہ ایک بھرپور حکمت عملی ہے؟ یہ آج خود ایک چیلنج ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ود ان دا پارٹی ہر ڈسٹرکٹ میں بہت سارے بااثر لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دلواتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ پارٹی کے اندر بھی ان کی شکایات تھیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، ان کو بھی انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے تاکہ یہ جو ہر حلقے میں یا ہر ضلع میں جو رفت پیدا ہو رہی ہے اس کو کسی طرح کم کیا جائے اور لوگوں کو وہاں ایڈجسٹ کیا جائے۔ گاڑیاں مل جائیں گی، تھوڑا اختیار مل جائے گا، تھوڑا عہدے مل جائیں گے، ان کے کہنے پہ کچھ کام ہونے لگ جائیں گے، تو تھوڑا لوگوں کو سیٹسفیکشن ہوگی۔ جو لوگ دوسری طرف دیکھ رہے تھے پارٹی کے اندر کے لوگ،
ان کو جو ہے انہوں نے دوبارہ سے کوشش کی ہے کہ وہ راضی کیا جائے اور خوش کیا جائے، اس لیے اتنا بڑی کیبنٹ بنا دی ہے، معاونین خصوصی، کوآرڈینیٹر اور اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی بڑی کیبنٹ ہے، اتنی تقرریاں ہیں جو عمران خان صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں سندھ میں، آپ کو لگتا ہے ڈویبل ہے یا پیپلز پارٹی سروائیو کر جائے گی اگر وہاں پر سندھ میں اگر تحریک انصاف چڑھائی کرتی ہے؟ تو گورنمنٹ کی تبدیلی کی اگر بات ہوتی ہے ان ہاؤس تو تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں جو وہاں جا کے کام کر سکیں، بہت قداور شخصیات جو جن کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو توڑ سکیں یا وہاں کے باثر لوگوں کو توڑ سکیں، اس طرح کی اب بھی لوگ جو ہیں ان کے پی ٹی آئی کے فرنٹ پہ نہیں آئے ہیں جو آ کے محاذ کھولیں پیپلز پارٹی کے خلاف اور حلقہ کی سطح پہ یا ضلع کی سطح پہ کام کرنے لگ جائیں، ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی ہے۔ اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی ابھی تک لوگوں کو کوئی اس طرح کہا بھی نہیں گیا ہے، حالانکہ بڑے قداور لوگ موجود ہیں، ان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی نہ تو کوئی میٹنگز نظر آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اور نہ کوئی موٹیویشن نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی ابھی تک کوئی ان کی پلاننگ سامنے آئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بہت، لیکن ہاں جی کنٹینیو کیجئے جتوئی صاحب۔ ہاں لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان لوگوں کو جمع ضرور کر سکتی ہے جن کے پاس اب کوئی راستہ نہیں مخالفت کریں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کی جو سیاسی گرفت ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یا پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں یا پھر پیپلز پارٹی کی مخالفت کریں۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں راضی ہیں۔ وہ لاڑکانہ کے اجلاس میں جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑے شخصیات میں بھی نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے رابطے کیے صرف اس شرط پہ کہ ہمیں ایک ایم پی اے کی سیٹ دے دی جائے یا ایم این اے کی سیٹ دے دی جائے۔ پیپلز پارٹی کے پاس فی الحال یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس شرط پہ کچھ لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کرے۔ اب ان کے پاس یہی راستہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی محاذ بنائیں اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے، اپنی سیاسی فیر اینف۔ بہت بہت شکریہ شاہد جتوئی، بڑی تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے کراچی کی سندھ کی صورتحال پر۔ پیپلز پارٹی اپنے آپ کر رہی ہے، ضلعی سطح پر بھی معاونین خصوصی قائم کر دیے گئے ہیں، بنا دیے گئے ہیں تاکہ جو ناراض لوگ ہیں ان کی ناراضگی دور کی جا سکے، جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو شامل کیا جا سکے، پارٹی کو مضبوط بنایا جائے۔ لیکن ایک چیز جو ساری پارٹی کے لیے بڑی اس وقت ایک معمہ بن گئی ہے، نثار کھوڑو اور انور سیال بہت اہم شخصیات ہیں پیپلز پارٹی سندھ کی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھی ہیں نثار کھوڑو، بہت عرصے سے پارٹی میں ہیں، پیپلز پارٹی سندھ کے صدر بھی ہیں۔ جمیل سومرو کی جو شکست ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک رپورٹ میں الج کیا گیا کہ اس میں نثار کھوڑو صاحب اور انور سیال کا کوئی اس میں ہاتھ تھا، اور جو لاڑکانہ اور جو میٹنگ تھی وہاں پر اس میٹنگ سے انور سیال اور نثار کھوڑو کا اٹھ کر باہر آ جانا، جبکہ بلاول بھٹو اس کی صدارت کر رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں۔ ابھی تک ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا، لیکن سمجھا جا رہا ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید آصف علی زرداری صاحب اس معاملے میں مداخلت کریں، اور جو انتہائی قدم ہے ان دونوں قائدین کے حوالے سے وہ بلاول کو اس چیز سے باز رکھیں۔ یہ ایک بات ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال پتہ چلے گا آنے والے وقتوں میں۔ رانا طاہر صاحب، لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بہت تیاری کر رہی ہے سندھ میں تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور شاید جتوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پر ابھی تحریک انصاف کے پاس کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں، اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو وہاں پر گیم چینجر جو ہے وہ بن سکیں۔ جی سمیع صاحب دیکھیں شاہد جتوئی صاحب جس طرح بتا رہے تھے، جو دو وزراء کے بارے میں بات کی انہوں نے، نثار کھوڑو صاحب اور سہیل انور سیال صاحب کے حوالے سے، کہ وہ میٹنگ سے بھی اٹھ کر چلے گئے جس میں بلاول بھٹو صاحب خود صدارت فرما رہے تھے۔ تو یہ جو دوسری بات آپ نے جمیل سومرو صاحب کی شکست کی بات کی لاڑکانہ میں، کہ ایسی رپورٹس آئیں کہ اس میں یہ دونوں وزیر جو ہیں یہ کسی طرح ملوث ہیں، تو سمیع صاحب اگر تو یہ حقیقت پر مبنی رپورٹ ہے کہ سہیل انور سیال اور نثار کھوڑو صاحب نے جمیل سومرو صاحب کو ہروانے میں کردار ادا کیا، تو پھر تو واقعتاً یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا
کہ نثار کھوڑو صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے، بڑے اہم آدمی ہیں پیپلز پارٹی کے، اور اسی طریقے سے سہیل انور سیال صاحب بھی، یہ اکیلے لوگ نہیں ہیں سندھ کے اندر کہ کوئی کہا جائے کہ رانا صاحب مخالفین ہمیشہ پارٹیوں میں ہراتے ہیں ایک دوسرے کو. ابھی آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا ہے اور یہ پکی رپورٹس ہیں کہ 9 کنسٹیچوئنسیز ایسی ہیں جس میں بریسٹر صاحب نے کوشش کی کہ تحریک انصاف کے بندے ہار جائیں. یہ پنجاب میں جہاں پر گروپس ہیں نون لیگ میں، جہاں پر پی ٹی آئی میں، آپ کیا کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ملتان میں سیٹ ہارے تھے، وہ کس نے ان کو سیٹ ہروائی تھی؟ کیونکہ وہ نہیں، یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ بہت سارے لوگ کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن سکیں. یہ تو پولیٹکس میں پارٹیوں کے اندر یہ تو ایک روٹین چیز ہے رانا صاحب، یہ تو کوئی ایسا بڑا لمحہ فکریہ نہیں ہے. نہیں سمیع صاحب، جو موجودہ حالات میں ہے ان کے لیے دیکھیں، ویسے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پارٹیوں میں اس طرح کے لابیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف سرگرم عمل رہتے ہیں، لیکن سمیع صاحب جو ادھر جس نے بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کا اعلان کیا اس کو نیب نے پکڑ کے انڈر ڈال دیا پنجاب میں، تو یہ کوئی نہ کوئی لابی تھی نا جو حرکت کر رہی تھی. تو یہ شہباز بھی تھوڑا تھوڑا سر ہلا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کے پاس کوئی ہے یہ جو سندھ میں ہے نا سمیع صاحب، دیکھیں پیپلز پارٹی جس طریقے سے گزشتہ 13 سال سے وہاں حکومت کر رہی ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی سندھ کے صوبائی صدر کا پر یہ الزام لگنا کہ انہوں نے اپنے امیدوار کو ہروایا، اور پھر دیکھیں سمیع صاحب پرائم منسٹر عمران خان بھی تو بلا وجہ تو سندھ کے حوالے سے انہوں نے توجہ دینی شروع نہیں کی نا، کوئی نہ کوئی ان کا بھی سندھ کے حوالے سے ایجنڈا ہوگا، وہاں توڑ پھوڑ ہوگی، اسمبلی میں بھی ہوگی، تبھی ویسے مریم نواز تو کہتی ہے کہ عمران خان جس چیز پر توجہ دیتے ہیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے. تو مجھے نہیں پتا اب اگر مسلم لیگ نون کی بھی قیمت بڑھ گئی تھی. شہباز کیا کتنا سنجیدہ آپ پی ایم ہاؤس کو کور کرتے ہیں عمران صاحب کو، اور 3 سال میں وہ 1-2 دفعہ ہی گئے ہیں سندھ میں، کوئی دورے بھی نہیں کیے، کوئی اتنا فوکس بھی نہیں کیا. ابھی جو فوکس کرنے کی بات ہو رہی ہے کوئی سنجیدہ ہے کیا؟ بجائے دیکھیں مطلب بڑے بڑے لوگوں کو شامل کرنے سے حکومت تھوڑی چینج ہو جائے گی وہاں پہ، یا پی ٹی آئی کا امپیکٹ تھوڑی ہوگا. کرنا کیا چاہتے ہیں وہاں پہ؟ آپ نے بالکل درست کہا سمیع صاحب. دیکھیں جو تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو سب سے بڑا ایج وہ یہ ہے کہ وفاق میں وہ موجود ہیں، اور سندھ اسٹریٹجی کمیٹی کا اجلاس ہر ہفتے ہو رہا ہے. یعنی کہ اب اس کو جس طرح کیبنٹ ایک روٹین بنا لی ہے، سندھ اسٹریٹجی کمیٹی کا اجلاس جس میں گورنر سندھ ہوتے ہیں، حلیم عادل شیخ اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں، سندھ سے تعلق رکھنے والے وزراء اسد عمر، علی زیدی اور جتنے بھی یہ سندھ سے جو وزیر ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اسد عمر صاحب تو اسلام آباد نہیں، وہ بیسیکلی تعلق ان کا کراچی سے ہے نا، اس وجہ سے. تو اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو وفاق کے ادارے، اب کل والی میں آپ کو خبر بتا دوں، کل کے اجلاس میں بڑا فیصلہ یہ ہوا کہ جو 4 ادارے بڑے وفاق کے ہیں، رینجرز، اے این ایف، ایف آئی اے اور کسٹم، ان چاروں کو سندھ کے اندر متحرک کیا جائے گا. اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ اس لیے متحرک کیا جا رہا ہے کہ جو ڈاکو راج ہے خاص اندرون سندھ کے بہت سے علاقوں میں لائن اور آرڈر کی سچویشن خراب ہے، ان کے خلاف یہ مشترکہ آپریشن اور کارروائی کریں گے. اس کو ان اداروں کو ابتدائی طور پہ انہوں نے ایکٹیو کرنے کا فیصلہ کیا. دوسرا جو بڑا فیصلہ وہ یہ کیا گیا ہے کہ سندھ کے اندر، کیونکہ جب ارباب غلام رحیم جب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، پھر اسی وقت طے ہو گیا تھا کہ ان کو ایک عہدہ دیا جائے گا اور معاون خصوصی ان کو بنایا گیا. ان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو اندرون سندھ ہے اس پر فوکس کیا جائے، کیونکہ جو کراچی ہے وہ زیادہ شہری علاقہ ہے. وہاں سے پی ٹی آئی کو یہ امید ہے کہ شہری علاقے میں جس طرح پچھلے الیکشن میں مینیج کیا تھا، اس نیکسٹ الیکشن میں ہم کچھ مینیج کر لیں گے، لیکن جو فوکس کرنا ہے وہ اندرون سندھ ہے. اس کا ٹاسک دیا ہوا ہے حلیم عادل شیخ کو اور ارباب غلام رحیم کو. حلیم عادل شیخ نہیں، آپ نے غلام ارباب رحیم صاحب کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے سندھ کا. ادھر بشیر چیمہ صاحب نے ان کو کمرہ نہیں دیا، گھر نہیں دیا، وہ سامان لے کے آ گئے. انہوں نے کہا بھائی نوٹیفیکیشن نیا لائیں تو میں آپ کو منسٹر کالونی میں گھر دوں گا. وہ بالکل ٹھیک بات ہے. وہ سندھ میں ادھر تو وہ اگر اسلام آباد میں وہ گھر نہیں لے سکے تو سندھ میں پی ٹی آئی کو کیا دلوائیں گے؟ لیکن سندھ میں سر اصل میں بیسیکلی سندھ میں اندرون سندھ میں ان کو یہ ٹاسک ملا ہے. جو گزشتہ ہفتے اس سے پچھلی جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سندھ کی جو بڑی سیاسی شخصیات ہیں ان کو فوکس کرنا ہے. اور ایک تحریک انصاف ایک اور کام کر رہی ہے، صرف سیاسی شخصیات نہیں بلکہ جو مذہبی شخصیات ہیں جو ان کو بھی اب فوکس کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پی ٹی آئی میں ان کی شمولیت کروائی جائے گی، اندرون سندھ سے اور کراچی سے، حیدرآباد سے. ان کی شمولیت کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان
پاکستان میں ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے مذہبی حلقے کا. تو جو پیری مریدی والا چکر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر کوٹ میں شاہ محمود قریشی الیکشن ہار تو گئے تھے لیکن ان کا اثر و رسوخ وہاں پر موجود ہے. اسی طرح کی کراچی میں اور جہاں پر یہ دربار اور جہاں جن کا اثر و رسوخ ہے ان کو شامل کروایا جائے گا. اب جلسے 2 انہوں نے کیے تھے 7 اور 8 کو رکھے تھے لیکن وہ چونکہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ دونوں جلسے منسوخ کیے. لیکن وزیر اعظم عمران خان ارادہ رکھتے ہیں اندرون سندھ جانے کا. ان کا جو پلان یہ تھا کہ پہلے شاہ محمود قریشی جائیں گے, پھر اسد عمر جلسے کریں گے, اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان خود جلسے کریں گے. اور یہ ایک پلان ایسا بھی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی ایک ایسی جو سکھر سے لے کے اندرون سندھ سارا کور کریں, ان کی کوئی ریلی ٹائپ اس طرح کی وہ کریں جس میں لوگوں کو فوکس کریں. اور خاص طور پہ ان کا جو فوکس ہے وہ احساس پروگرام جس کے ذریعے جو غربا کو ان کو جو رقم تقسیم کی جاتی ہے, کامیاب جوان پروگرام, اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہ سندھ میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ سندھ کے جو لوگ ہیں یوتھ کو ان کو فوکس کیا جائے. اب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چند ایک شخصیات کے ذریعے حکومت نہیں آ سکتی, لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کا اثر کیا ہوا ہے کہ ہر ضلع کے اندر معاون خصوصی لگا دی ہے. اب سندھ تحریک انصاف جب سندھ میں ایکٹیو ہوئی ہے اس کا فائدہ تحریک انصاف کو, اس کا فائدہ الٹیمیٹلی سندھ کے عوام کو ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی سندھ میں زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور اب وہ فوکس کرے گی ڈیولپمنٹ پر سندھ کے اندر. ٹھیک ہو گیا. ڈیولپمنٹ میں کہاں یہ معاون خصوصی کرائیں گے؟ یہ جو آپ کہہ رہے تھے چلیں کم از کم اپنی ڈیولپمنٹ تو کریں گے نا. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکو راج ہے وہ اس کی سرپرستی کریں گے ہر ران صاحب کسی حد تک تو کچھ نہ کچھ تو کام فوکس ہوگا. انہوں نے کرنا کام آپ دیکھیں جو خبر ہے نا, میں سمیع صاحب آپ کو جو ابھی بات بتائی نا انہوں نے بریک پہ جانا جلدی سے ادھر دے دیں خبر کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے نا, انہوں نے سندھ میں مخدوم امین فہیم صاحب کی فیملی سے کے ایک اہم بندے سے رابطہ کیا ہے. یہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک وہاں سے ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے, لیکن رانا صاحب میں یہ کہوں گا کہ مخدوم ہوں یا سید ہوں یا بڑے وڈیرے ہوں, ان سے اگر آپ رابطہ کر کے تو یہ سمجھیں کہ آپ وہاں کے غریب ہاریوں کے مزدوروں کے حالات تبدیل کر دیں گے یا سندھ میں آپ پارٹی کی کوئی حیثیت بنا لیں گے. الیکٹیبلز کو آپ اپنے ساتھ رکھ کے ہو سکتا ہے کہ کوئی حکومت وغیرہ یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کوئی تھوڑی بہت تکلیف تو دے سکیں, لیکن جو عوام جس تبدیلی کے خواہش مند ہیں اور جو وہ اپنے حالات میں تبدیلی چاہتے ہیں اس کا اس میں دور دور تک ہمیں پھر کوئی آثار نظر نہیں آئیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. تو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک بڑا اجلاس ہوا اسلام آباد میں, آرمی چیف بھی شریک تھے, وزراء بھی شریک تھے, کمیٹیاں بھی بنائی گئیں اس میں. وہ کیا حکومت کرنے جا رہی ہے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک بڑی خبر آ رہی ہے برطانیہ سے کہ نواز شریف صاحب کی جو ویزے میں توسیع کی درخواست تھی وہ برطانیہ نے مسترد کر دی ہے. اس میں توسیع دینے سے انکار کر دیا برطانیہ نے اور یہ کہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے ویزے میں توسیع کرانی ہے تو پاکستانی حکام سے آپ رابطہ کریں. پاسپورٹ بھی ان کا رکا ہوا ہے, تو اب چند دن ان کے پاس ہیں, پھر اس کا مطلب یہ ہے اس کی وہ وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی اپیل وغیرہ بھی کہیں کر سکتے ہوں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اب گھیرا تنگ ہو گیا نواز شریف صاحب, اور اگر وہ وہاں پر رہتے ہیں تو وہ پھر انلیگل ہو جائیں گے. انلیگل بندہ جو ہے وہ ڈیٹینشن میں بھی چلا جاتا ہے, اس کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے. وہاں پر جو اگر جتنے بھی وہ بیمار ہوں گے جو کچھ بھی ہوگا, لیکن قانون جو ہے وہ اپنی حرکت میں آئے گا. یہ کوئی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی حکومت نے کوئی وڈا ہی کام پایا ہے وہاں پر, اور یہ جو دورے اتنے ہوئے ہیں بیہائنڈ دا سین ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اور برطانیہ نے, کیونکہ اس سے پہلے چند دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ برطانیہ نے جو کرپشن میں لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے. اور اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ 40 ارب روپے کی ایک اماؤنٹ تھی جو ایک ٹرانزیکشن میں ہوئی تھی, ایک بلڈنگ جو شریف خاندان جس کی لین دین میں تھا, وہ پیسے بھی جو ان کی کرائم ایجنسی ہے اس نے پاکستان کو واپس کیے. تو یہ بہت ایک بڑی خبر برطانیہ سے آ رہی ہے کہ وہاں پر جو ویزا تھا نواز شریف صاحب کا جو انہیں یہاں دیا گیا تھا اس لیے کہ حکومت پاکستان نے ان کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دی تھی, تو ایک ویزا ملا تھا برطانیہ کا نواز شریف صاحب کو, اب وہ ختم ہو رہا ہے. تو اس میں توسیع کی جو درخواست تھی, یہ درخواست کہ اس میں اضافہ کیا جائے, برطانیہ کی حکومت نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اب اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب کو وہاں سے نکلنا ہوگا. نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ بھی جو ہے وہ بلاک ہے, ان کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے, تو وہ جہاز میں کیسے بیٹھیں گے, کیسے آئیں گے. شیخ رشید صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب آج اعلان کریں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں تو میں ایک دن کے لیے ان کو پاسپورٹ بھی دے دوں گا, اسپیشل ہم جہاز بھی ان کو بھیج دیں گے.
لیکن وہ یہاں پر آئیں گے تو جائیں گے کہاں؟ مفرور ہیں. ہو سکتا ہے پھر یہاں پر کوئی ان کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی جائے کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو ایئرپورٹ سے انہیں عدالت تک جانے تک ضمانت دی جائے. ایک بڑی ایسی سچویشن اچانک پیدا ہوئی ہے جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان واپس نہیں آنا چاہتے. یہاں پر آتے ہیں تو انہیں جیل میں رہنا پڑتا ہے. اب برطانیہ نے تو درخواست ان کی مسترد کر دی ہے، چند دن ان کے پاس رہ گئے ہیں. انہیں پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لندن کے جو نمائندے میر اکرام ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا سچویشن ہے اور اب میاں صاحب کے پاس کیا چوائسز ہیں. میر اکرام، آپ لندن میں ہیں، موسم یقیناً بہت اچھا ہوگا، وہاں پہ لوگ بڑی سیر و تفریح کر رہے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، لیکن اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا جو دل ہے وہ تو خوش نہیں ہوگا. کیا ہوا کیا یہ سب کچھ بتائیے ہمیں. جی بہت شکریہ. بالکل اسی طرح ہی ہے، موسم زبردست ہے لیکن سیاسی موسم مسلم لیگ نون کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. جو فیصلہ آیا ہے خاص طور پہ ان کی اپلیکیشن مسترد کر دی ہے، جو انہوں نے درخواست دی تھی ویزا توسیع کے لیے، وہ برطانوی جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے ان کو انکار ہو گیا ہے. اور اب مزید توسیع کے لیے ان کے پاس راستے ہے، اپیل کا رائٹ ہے ان کے پاس، لیکن اب مزید توسیع فی الحال ان کو نہیں ملی. اچھا میر اکرام، اگر وہ کرتے ہیں اپیل تو وہ اپیل ڈیفینیٹلی اعلیٰ حکام سے کریں گے یا کسی عدالت میں کریں گے، تو وہ پروسیس تو پھر چلے گا. ابھی وہ چند ماہ پر تو ہوگا پروسیس. پھر یہ بات کہ چند دن رہ گئے ہیں، یہ تو پھر ہم صحیح نہیں کہہ رہے. ان کے پاس بھی ٹائم تو ہے، کیونکہ اپیل کو بہت جلدی فیصلہ تو نہیں ہوگا. نہیں، بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اپیل کا رائٹ دیا گیا ہے ان کو، تو وہ اپیل کریں گے. اپیل میں جو آپ کو پتہ ہے وکلا ہے، یہاں پہ بھی سولیسیٹر ہے، وہ اس کو کوئی نہ کوئی رستہ بنا کے کھینچ دیتے ہیں لمبا ٹائم، تو وہ ٹائم لے لیتے ہیں. تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ وقت ہے، لیکن یہ عدالت سے رجوع کریں گے اب اپیل کے لیے کہ ڈائریکٹ اس ڈپارٹمنٹ سے بھی، امیگریشن سے بھی، لیکن کیونکہ انہوں نے مسترد کر دیا، لیکن یہ عدالت جائیں گے. وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر اب یہ ہے کہ کیونکہ مسترد بھی کسی ریزن کی وجہ سے کی ہے، ریزن پہ آگے فیصلہ دیا جائے گا جو اس وقت ریفیوزل کی ریزن ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت بہرحال ان میں یہاں پر صورتحال کچھ ٹھیک نہیں ہے. مسلم لیگ نون والوں کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اگر واپس جائیں گے یا آگے کیا مستقبل ہے ان کا. اچھا میر اکرام، یہ بات بتائیے کہ یہ ایک بڑا سنب ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون والے بہت اتراتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں اگر الطاف حسین واپس نہیں آئے تو وہ میاں صاحب کیسے واپس آ سکتے ہیں. تو ان کو ویزے کی جو درخواست ہے اضافے کی، اس کو مسترد کرنا، یہ ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو. ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں برطانیہ کی حکومت کنونس نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس جانا چاہیے. ظاہر ہے ریزنز کیا ہیں وہ تو جب آپ کے پاس فیصلے کی کاپی آئے گی تو تبھی پتہ چلے گا، لیکن ایسا امکان ہے کہ جو پاکستان کی عدالتوں میں انہیں جو مفرور قرار دیا گیا، انہیں جو سزا دی گئی ہے، اور پھر جس طرح بڑا ہیکٹکلی پاکستان کی وزارت داخلہ نے، وزارت خارجہ نے برطانیہ کے حکام کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ نواز شریف صاحب کو واپس بھیجا جائے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جو برطانیہ کی حکومت نے ایک بالکل صاف سیدھا جواب دے دیا ہے نواز شریف صاحب کو کہ نہیں جناب، آپ کے ویزے میں ہم توسیع نہیں کر سکتے؟ بالکل اسی طرح ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ برطانوی جو پالیسیز ہیں وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. خاص طور پہ کچھ افریقن کنٹریز ہیں، کچھ اور کنٹریز کے اندر بھی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جن کے سیاستدان پھر برطانیہ میں آ گئے. آنے کے بعد انہوں نے ادھر یہی کچھ کیا کہ سرمایہ اپنے ملک سے لائے، پھر ان کے کیسز ان کے ملک میں بنے، تو ان کے لیے بھی پالیسیز چینج کی. ان میں ایک طویل لسٹ کنٹریز کی شامل کی ہے ابھی ریسنٹلی برطانیہ نے. لیکن جو نواز شریف صاحب کا معاملہ، یقیناً یہ بہت ہائی لائٹ پہلے بھی ہو چکا ہے. دن ادھر پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے گھر کے سامنے. جو لوکل اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کئی دفعہ پٹیشنز دائر کی ہے کہ ان کو اس کنٹری سے نکالا جائے. ان پر کیسز ہیں، پھر ان کو لاکھوں کی تعداد پہ اس پٹیشنز پہ لوکل پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی انہوں نے سگنیچرز کیے ہیں
اور یہ بدستور ہائی لائٹ ہوتا رہا ہے اچھا مختلف اخباروں میر اکرام ہمارے اور لوگوں میں. میر اکرام ساتھ ہی رہیے. شاہ خاور ایڈوکیٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ بھی اس معاملے پر بڑی ان کی گہری نظر ہے. شاہ خاور بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ برطانیہ کی حکومت نے جو ان کے ویزے کی درخواست مسترد کی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موقف نون لیگ اختیار کرتی رہی, مریم صاحبہ کہتی رہیں کہ یہاں پہ جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور ان کی صحت خراب ہے اور واپس وہ نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں پر فیصلے سیاسی نوعیت کے ہیں, عدالتیں آزاد نہیں ہیں, تو بظاہر برطانیہ کی جو حکومت ہے اس نے یہ ساری باتیں تسلیم نہیں کی. کیا میں یہ درست سمجھاؤں شاہ خاور؟ جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو جب میاں نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری ملزم قرار دے دیا, تو پھر اسی کے آگے تسلسل میں انہوں نے پھر ان کا ویزا, ان کے جو پاسپورٹ ہے وہ کینسل کر دیا تھا. وہ مطلب ویسے ایکسپائر بھی ہو گیا چکا تھا. تو اب ایکسپائرڈ پاسپورٹ تو ویسے عام حالات میں کوئی بھی پاکستانی کانسولیٹ جو ہے, لیکن چونکہ ان کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا جا چکا تھا, اس لیے اب ان کی جو ہے وہ اور اشتہاری ملزم کے جو حقوق ہیں وہ ویسے سلب ہو جاتے ہیں قانونی. تو اب یہ جو برطانیہ نے اس کی ویزا توسیع جو مزید نہیں کی اور انہیں ہدایت کی ہے کہ آپ پاکستانی حکام سے رابطہ کریں, تو ان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے پاسپورٹ کی رینیول کروائیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کی ویزا کی توسیع جو ہے اس پہ غور کر سکتے ہیں. تو یہ ایک یقیناً مشکل صورتحال ہے, لیکن سبھی اگر یہ نہیں بھی ہوتا, کیونکہ اب جو ہے وہ تو بحال نہیں ہوگا کیونکہ وہ فیوجیٹو فرام لا ہیں, تو اب ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی آپشن اپنے وہاں پہ اپنے قیام کو طول دینے کے لیے ہوگا, وہ سیاسی پناہ کی درخواست ہوگی. سیاسی پناہ کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ویزا کی توسیع نہ ہونا جو ہے یہ ایک مشکل صورتحال ہے. یہ مشکل صورتحال ہے. اچھا, لیکن اگر وہ اس کی اپیل کرتے ہیں کسی عدالت میں اور کوئی سیاسی پناہ کی اگر وہ درخواست نہیں بھی دیتے ابھی, تو چند ماہ تو اس اپیل کے میں بھی گزر جائیں گے, ان کو چند ماہ تو مل جائے گا ٹائم. یقیناً وہ کوئی بھی جو ہے ان کا جو حکم ہے وہ اپیلیبل تو ہوتا ہے, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ ویزا جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ اس کی توسیع چاہ رہے ہیں, اور وہ اگر ایکسپائرڈ ہے تو یہ کسی بھی ملک کے قانون میں ان کے جو کونسلر لاز ہوتے ہیں اس میں تو کسی بھی ایکسپائرڈ پاسپورٹ کے اوپر توسیع تو کر نہیں سکتے جب تک کہ وہ اس کی متعلقہ حکومت نے اس کو رینیو نہ کیا ہو. تو ایکسپائرڈ پاسپورٹ کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ پاسپورٹ ابھی اس کی قانون ہے وہ انویلڈ ہے. تو وہ تو ان کو بالکل برطانوی حکومت نے ٹھیک مشورہ دیا ہے کہ آپ پاکستانی حکام سے ریویو کریں. اب وہ پاکستانی حکام سے وہ ریویو کریں گے بھی نہیں, کر بھی نہیں سکتے. تو اس کے بعد ان کے پاس جو آپشن رہ جاتا ہے وہ صرف اور صرف یا ایک آدھا اپیل کا رائٹ ہوگا, وہ بھی میرا نہیں خیال کہ اتنا سسٹینیبل ہوگا. نہیں تو پھر شاہ خاور پھر یہ جو ساری سچویشن ہے, برطانوی حکام ول آلسو بی مائنڈفل آف دیٹ. تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ وہ جو سارا کیس تھا ان کا پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے, ایک ایکوزیشن تھی کہ وہاں پر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کو تو پھر برطانیہ کی حکومت نے ان اے وے انڈائریکٹلی اس کو تو ریجیکٹ کر دیا. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پہلو ہے پاکستانی عدالتوں کے فیصلے, اور اس کے بعد دیکھیں نا ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو جو ہے فیوجیٹو فرام لا اشتہاری ملزم قرار دیا ہوگا, اور یہ میٹر آلریڈی پاکستان حکومت نے برطانوی ہوم آفس سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے. اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بھی ہے. اب وہ حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کا یا پاکستانی عدالتوں کا کتنا ان پر جو ہے وہ بائنڈنگ ہے برطانوی, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو نہیں ہے. لیکن یہ اب ایشو جو ہے فی الحال ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کی وہاں پہ جو قیام ہے وہ ان کے جو وزٹ ویزا تھا یا جو تھا اسی پہ مرہون منت تھا. اب جب اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر جو میں نے پہلے میرا خیال جو میں نے جس خیال کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ پھر ان کے پاس سیاسی پناہ کے علاوہ اور کوئی آپشن باقی نہیں ہے. بہت شکریہ شاہ خاور, بڑی امپورٹنٹ بات. وزیراعظم رہے, لیکن یہ مال و دولت کیسی چیز ہے, انسان اس کی لالچ میں کیا کچھ کر بیٹھتا ہے. پاکستان کے لوگوں نے کتنی عزت دی, 3 دفعہ وزیراعظم بنایا, لیکن وہ جو مال تھا
اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب اس کو بچانے کے لیے آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نہ بچے پاکستان آ سکتے ہیں، بیٹی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو اس نے کوارنٹائن کیا ہوا ہے، بھائی کے ساتھ اختلافات ہیں، ٹانگیں ایک دوسرے کی ابھی تک کھینچ رہے ہیں، واپس آتے ہیں تو میں ایک آپ کو جو اجلاس ہوا اس کا میں حال بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال اس وقت ان کے پاس بظاہر ایسا کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ سیاسی پناہ کی صرف درخواست دیں برطانیہ میں۔ دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر اسی موضوع پر آ کر گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑی خبر برطانیہ سے، نواز شریف صاحب کے ویزے کی توسیع کی درخواست مسترد کیونکہ پاسپورٹ ایکسپائر، اور یہ کہا برطانیہ کے حکام نے کہ آپ اپنا پاسپورٹ ایکسپائر کروائیں، رینیو کروائیں۔ پاسپورٹ تو رینیو ہونے والا نہیں ہے، اگر پاسپورٹ نہیں ہے تو ویزا کس پر لگے؟ ایک بڑی مشکل صورتحال۔ شاہ خاور یہ کہہ چکے ہیں، ابھی بریک پر جانے سے پہلے انہوں نے اپنی جو قانونی رائے دی اس میں نواز شریف صاحب کے پاس اب جو آپشنز ہیں ان میں سے ایک ہی نظر آ رہی ہے آپشن بظاہر۔ کورٹ میں تو اپیل کریں گے، چند ماہ کھینچ جائیں گے، لیکن انہیں جو ہے درخواست دینی پڑے گی سیاسی پناہ کی، وگرنہ وہ پھر پاکستان آنا پڑے گا۔ اب ابھی بریک میں رانا طاہر صاحب کا یہ ذہن میں ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے انہوں نے سلیم صافی صاحب کو انٹرویو میں کہا کہ یہ غلط حکمت عملی برباد کر رہی ہے، حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب پتہ نہیں نواز شریف صاحب حکمت عملی، جی رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کچھ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ نا شریف فیملی جو ہے نا اس طرح کی کارروائیوں کے بڑے یہ ماہر ایکسپرٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ان کی درخواست مسترد ہونے والی ہے، انہوں نے یہ جو انٹرویو دیا انہوں نے اپنے لیے جگہ بنائی تاکہ میں کوئی بات چیت کسی سے کر سکوں، اور بعد میں انہوں نے مدعا یہی بیان کرنا تھا کہ بھائی جان کا کچھ کرو۔ اچھا جی، یہ اب میر اکرام کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، لنڈن میں ہیں وہ اس وقت، اور مسلم لیگ نون کا کیمپ جو ہے وہاں پر جو لوگ ہمیں اکثر نظر آتے ہیں، عابد شیر علی اور ناصر بٹ اور کئی دوسرے لوگ جو نواز شریف صاحب کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، کسی سے آپ کا کوئی رابطہ یا وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کچھ پریشان ہیں کیا؟ امیر اکرام ہمیں آپ ڈسکرائب کریں گے کچھ اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ادھر یقینی طور پہ ان کا ایک پورا ایک رول ہوتا ہے، جب یہ میاں صاحب نکلتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہی لائک مائنڈڈ لوگ، وہی زیادہ تر وہ جنہوں نے پہلے سیاسی پناہ لی تھی اسی طرح، تو وہ ایکسپرٹ ہیں سیاسی پناہوں کے، وہ لوگ دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی انگلینڈ میں سر سیاسی پناہ لے گا وہ یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو بتائے گا کہ مجھے اس ملک سے خطرہ ہے، اور کس سے خطرہ ہے خبروں کو ہائی لائٹ کریں گے، ویسے ہی بیان دیں گے تاکہ اس ملک کے خلاف بیان دو، ان کے کیس کو تقویت ملے، ان کے سیاسی کوئی بندوبست ہو جائے یہاں رہنے کا۔ تو ایک تو یہ وہ دائیں بائیں لوگ ہیں نمبر ون، جو جن سے رابطہ کرتے ہوئے تو اب ڈر لگتا ہے، وہ تو لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے ان سے آدھی بات کرے تو وہ تو لڑ پڑتے ہیں، کیا بات کرے ان سے بنا؟ اچھا، گالیاں یہ تو آپ نے سامنے کئی آ چکے ہیں، ملنسار قسم کے لوگ ہیں، کھانا وانا کھابے شابے اس طرح کے یار باش لوگ تھے نون لیگ کے، گالیاں دیتے ہیں ابھی سر اوپنلی ہے وہ تو، مطلب آپ ان سے آدھی بات کریں تو وہ ان کے جو دائیں بائیں ہیں جو اپنے آپ کو بڑا میڈیا سیل بھی بنایا ہے انہوں نے، وہ میڈیا سیل جو کچھ ان میں ان کے اپنے سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ میڈیا پر بھی نظر آتے ہیں، تو وہ میڈیا ان سے لڑتا ہے، آئی مین لٹرلی فزیکلی لڑتے ہیں، اور ایسے کئی یہاں پہ سین ہو چکے ہیں انگلینڈ میں، ہاں بالکل، مطلب وہ اویلیبل ہے جس طرح ہوا ہے یہاں پہ۔ تو اس لیے سوال کرنا ان کا رویہ وہی ہے جو پاکستان میں تھا کہ جس حد تک ہے، اور جھوٹ کہ ان کے اگر دفتر میں کوئی ریکوری کے لیے آ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے دفتر پہ حملہ ہو گیا، وہ لیگل ڈاکومنٹ لے کے آپ کے دفتر آئے کہ آپ کے دائیں بائیں والے آپ یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ ناصر بٹ صاحب سے ریکوری ہونی تھی اور یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب موجود تھے اور دفتر پر حملہ ہو گیا، حالانکہ وہ پیسے کی وصولی کے لیے آئے تھے۔ اچھا، وہ آپ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، پیسے کی وصولی، وہ مطلب ادھر کچھ بھی ہے یہ ڈیزائن کر لیتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کا یہ واقعہ ہوا ہے،
جب آپ علاج کرانے آئے ہیں، آپ نے انگلینڈ میں کہا جی میں بیمار ہو گیا، میں پتہ نہیں میرے کوئی دو کتنا اللہ تعالیٰ خیر زندگی دے ان کو، لیکن صورتحال ایسی ایکسٹریم بنا دی تھی کہ اب وہ آئے علاج کرنے کی گورنمنٹ. نہیں صورتحال تو بہت ایکسٹریم تھی. وہ تو عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ شیریں مزاری صاحب ابھی رونے لگ گئی دھاڑے مار مار کے، وہ اتنے پریشان ہو گئی کہ میاں صاحب اتنے بیمار ہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو ماحول تو بناتے ہیں یہ. اب یہ یہاں لوگوں نے دیکھ لیا کہ اتنا بیمار آدمی آیا تھا کہ وہ پلیٹلیٹ اور ساری چیزیں اوپر نیچے ہو گئی تھی. وہ اب یہاں آ کے ایک ہاسپٹل میں جا کے انہوں نے کوئی ایڈمٹ ہوئے ہو کہیں پہ دکھا دے، کوئی ان کو کسی ہاسپٹل سے انجیکشن لگایا ہو وہ بتا دے، ٹھیک ہو گیا، کوئی تو ہمیں ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہو گیا. میر اکرام بہت بہت شکریہ آپ کا. میر اکرام آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی، لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اگر گالی گلوچ اور اس طرح کی، کیونکہ ماضی میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے حوالے سے یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اس طرح کی گالی گلوچ یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. لیکن بہرحال پلیٹس کا انہوں نے ذکر کیا، چاہے پلیٹ ہو یا پلیٹلیٹس ہوں، اس کا بڑا تعلق نواز شریف صاحب کی صحت سے، بیماری سے اس کا ہے. اب شہباز، یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ اس میں حکومت پاکستان تو بہت خوش ہوگی، شیخ رشید بھی بہت خوش ہوں گے. بالکل، سیاسی طور پہ تو بہت خوش ہیں اس وقت، اور ابھی تک کیونکہ خبر ابھی بریک ہوئی ہے تو آفیشیل تو اب تک ریئیکشن کوئی نہیں آیا، لیکن بڑی کوششیں ہو رہی تھی. اور کیبنٹ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاملہ لے کے بھی گئے تھے کہ وہ لوگ جو ہم نے قیدیوں کا تبادلہ کرنا ہے، تو اس حوالے سے قانون سازی بھی چل رہی تھی. وزارت داخلہ کو ٹاسک دیا تھا، اور انہوں نے جو ان کا ویزا جو پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تھا اس کو انہوں نے رینیو اسی وجہ سے نہیں کیا تھا کہ وہ اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ وقت آئے گا جب برطانیہ خود ان کو ایک امید تھی کہ اسحاق ڈار صاحب تو ان سے پہلے گئے ہوئے، کو بڑا لمبا ہی پاسپورٹ ہے ان کا، وہ کب ایکسپائر ہونا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کا واقعی، لیکن اسحاق ڈار صاحب کا بھی، اور وہ جو ہے اپنا دوسرے جو ان کے داماد ہیں علی صاحب، وہ کوئی لمبا ہی مجھے لگتا ہے کوئی 50 سال کا پاسپورٹ انہوں نے کہیں. بالکل اسحاق ڈار کے میرا خیال ہے جب یہ 10 سال والا پاسپورٹ ہوا تھا، ڈار صاحب اس وقت اس آفر سے مستفید ہو گئے تھے، تو اس لیے ڈار صاحب کا اب تک پاسپورٹ، ڈار صاحب پہ بول بھی نہیں رہی گورنمنٹ کا سارا فوکس جو ہے وہ اس وقت نواز شریف کے اوپر تھا. اور ڈیفینیٹلی اس پر حکومت اپنا ریئیکشن دے گی. اور کیونکہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت برطانیہ سے پاکستان رابطے میں تھی، اور یہ اسی کوششوں کا نتیجہ ہے. اور لیکن شیخ رشید صاحب لیکن ایک دفعہ ایک محاذ پر دیکھیں، جو مقدمہ تھا شریف خاندان کا کہ پاکستان میں ایسے ہے، تو وہ ہم کیا سمجھے کہ وہ موقف ریجیکٹ ہوا ہے، یا یہ پھر بہت ٹیکنیکل ریزنز پر انہوں نے یہ ریجیکٹ کیا؟ کیونکہ اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہے تو اگر ویزا انہوں نے دینا بھی ہے تو وہ اس کی سٹیمپ کس پہ لگائیں؟ بالکل ایسا ہے. مسلم لیگ نون کو باضابطہ طور پر ریکویسٹ کرنی پڑے گی اور درخواست دینی پڑے گی وزارت داخلہ کو کہ ان کے پاسپورٹ کو رینیو کیا جائے. لیکن پاسپورٹ کس بیس پر رینیو ہوگا؟ یا تو نواز شریف کو کوئی ہیلتھ سرٹیفکیٹ دیں کہ ان کا علاج چل رہا ہے. جب تک عدالت سے دیکھیں نا، اگر وہ عدالت میں فیوجیٹیو ہیں رانا صاحب، تو جب تک وہ سٹیٹس ختم نہیں ہوگا پاسپورٹ کیسے رینیو ہو سکتا ہے؟ یہ سمیع صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جب تک وہ عدالتی مفرور ہیں ان کو کوئی پاسپورٹ جاری نہیں. اگر حکومت پاکستان جاری کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی ایک عدالتی مفرور کو، ان کو صرف پاکستان لانے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. پہلے تو احتساب عدالت نے انہیں مفرور قرار دیا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں اشتہاری قرار دے چکی ہے. تو سمیع صاحب آپ نے جو بات کی نا، ایک بات یہ جو ان کا کیس تھا پاکستانی اداروں کے خلاف نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کا، اس فیصلے سے وہ اس فیصلے کو کچھ اور عرصہ لٹکا بھی سکتے تھے نا برطانیہ والے، کہ اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے وہ اور 2-4 مہینے لٹکا دیتے. جب تک اگر آپ نے درخواست دے دی ہے اور فیصلہ نہیں آیا تو فیصلہ نہ آنے تک آپ کا ویزا جو ہے وہ رینیو سمجھا جاتا ہے. آپ قیام کر سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کا آپشن ان کے پاس موجود ہے جو مفرور ہائی کورٹ نے قرار دی ہے، اس کے خلاف مسلم لیگ نون سپریم کورٹ تو جا سکتی ہے. سپریم کورٹ اگر ان کو ریلیف فراہم کر دے تو اس صورت میں پاسپورٹ بند، یہ آپشن موجود ہے ان کے پاس. اگر مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے اور سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرے کہ وہ جو مفروری والا ہے اس کو، مسلم لیگ نون تو مفرور نہیں شہباز صاحب، نواز شریف درخواست دے. نواز شریف دے یا مسلم لیگ نون؟ مسلم لیگ نون کی کوئی قانونی حیثیت نہیں درخواست کی. قانونی طور پر نہیں. رانا صاحب آپ کا میں سمجھتا ہوں آپ کے جذبات کیونکہ نواز شریف صاحب کا معاملہ بہت ہائی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جب تک نواز شریف صاحب خود آ کے عدالت میں سرنڈر نہیں کریں گے ان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. اب عدالت میں اگر وہ پاکستان آ کے سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر تو مسئلہ ایک ان کے پاس ہے طریقہ
وہ کیا ہے؟ کہ اگر وہ برطانیہ انہیں ڈپورٹ کرے تو پاکستان آنے کی بجائے وہ مودی کے پاس چلے جائیں. اب یہ تو آپ اپنا زہر نہیں زہر نہیں، سمی صاحب ان سے کوئی بعید نہیں ہے. نہیں ایسا میں آپ کو بتاؤں اور کیا وہ آپ کیا سمجھتے وڈیالہ جیل یا کوٹ لکھپت جیل جائیں گے؟ وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ. لیکن رام صاحب ابھی کچھ ماں ان کے پاس ہیں کو وہ رہ سکتے ہیں برطانیہ میں، اگر اپیل کر دیں اور وہ سیاسی پناہ والا آپشن تو موجود ہے. یہاں پر ہمیں پروگرام کو ختم کرنا ہے. کل جاوید ہوں گے ہمارے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ اب فیصلہ آ گیا ہے. تو جس طرح شہباز صاحب بات کر رہے ہیں، رانا صاحب بات کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے مودی کے گھر چلے جائیں گے، کوئی کہتا ہے ادھر جو بائیڈن کو فون کریں گے، کوئی کہتا ہے سعودی عرب جائیں گے. بہرحال یہ باتیں تو اب نون لیگ کو سننا پڑیں گی، کیونکہ سیاسی ماحول ہے، وہ بھی اس قسم کی باتوں سے باز نہیں آتے. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.